क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिन पे बात करनी ज़रूरी हो जाती है। बच्ची का क्वेश्चन इनडायरेक्टली एडमिन के ज़रिए मुझ तक पहुंचा था कि कोई ऐसा तरीका बता दें कि हाउ हाउ आई कैन बाय अ हाउस इन कनाडा कि दैट मेक माई अल्लाह एंड माई फैमिली हैप्पी। अब कनाडा में घर ख़रीदना है तो ये बहुत बड़ा मसला लोग समझते हैं, मैं नहीं समझती, लोग समझते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है जनरल किस्म का, जी बड़ा मुश्किल है, घर यहाँ नहीं ख़रीदा जा सकता, तो उसके लिए लोग मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र ये कहते हैं कि अब तो जी हाथों से गेम निकल चुकी है जी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी थी कर ली। तो किसी, मेरा ख्याल है ये बातें तो वो करे कि जिसको अल्लाह इज़्ज़ वजल पे यकीन और एतबार नहीं है, जिससे ये अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरा रब ऑल टाइम पावरफुल है, और इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोचों की आवरश जहाँ तक इसकी रसाई है वो उससे भी आगे, यानी जहाँ हमारी सोचें ख़त्म हो जाती हैं उसकी ताकत। कि आप ये देखें हमारे जिस्म में एक छोटी सी इस बात से आप उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा लें, उसके इल्म का अंदाज़ा लगा लें कि इंसानी जिस्म की उंगलियों में जो लकीरें हैं, हमारे हाथों में हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो सामने लाइनें नज़र आने लगती हैं। अब जब इंसान अम्मा के पेट में है, 4 माह तक अभी उसकी उम्र है, अंदर 4 महीने का है, तो ये लकीरें अल्लाह पाक की यानी लहरें भेजते हैं, रेज गोश्त पे जाती हैं और वहाँ जाके लाइनें ड्रा करती हैं, और ये पैगाम मैसेज जो है ना उस गोश्त में से डीएनए उसको देता है, यानी रेज अंदर चल के ये लाइनें बना रही हैं। और हैरत की बात यह है कि ये पढ़ने वाली जो लकीरें हैं ना, किसी बच्चे की यानी ना उसके जद्दे अमजद से मिलती हैं, ना रुए ज़मीन पे किसी इंसान से मैच करती हैं। गोया वो हमारा लकीरें बनाने वाला रब इतनी हिकमत, इतना राजदार है कि खरबों करोड़ों उसने आदमी पैदा किए, जो दुनिया में हैं, जो नहीं रहे, जो आएंगे, उनकी उंगलियों की लकीरें जो पोरों पे हाथों पे हैं वो किसी एक की दूसरे के साथ उसका डिज़ाइन, उसका शेप मैच नहीं करता। हर बंदे की हाथ की उंगलियों का डिज़ाइन, उसकी शेप, उसके नक्श ये साबित कर रहे हैं कि मेरा रब कितना ताकतवर है। ना कोई उस जैसा डिज़ाइनर, ना कारीगर, ना आर्टिस्ट, ना मुसव्विर, ना तख्लीक़कार, वो अकेला इतना ताकतवर है, और हमारे घरौंदे वो नहीं बना सकता, हमें छत्ते नहीं दे सकता है। और हैरानगी की इंतहा सिर्फ इतनी नहीं है कि वो हमारे हाथों की लाइनें हैं, अगर वो हाथ जल जाता है फिर भी फिंगरप्रिंट मिट जाता है, लेकिन उस जगह जब नई लाइन उभरती है ना तो वो बिल्कुल एक सेल भी इधर उधर नहीं होती, वैसी की वैसी होती है जैसी पहले थी। यानी पूरी दुनिया के साइंसदान जमा होके ये नहीं बना सकते, जो मर्जी कर लें। अब आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र ये कहता है कि भाई मेरी जो इक़्तिसादियात का इल्म है वो ये बता रहा है कि घर लेना नामुमकिन हो गया, तो आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैं क्या करूं, मैं तो सूद के बगैर घर नहीं ले सकती। कैसे हो, क्यों नहीं ले सकती? अपने रब से मांगे। क्या आपको अपने रब के पावरफुल होने पे एतबार ख़त्म हो गया है? क्या आपका तवक्कल कमज़ोर पड़ गया है? क्या आप ये समझने लग गई हैं कि खुदा न खास्ता मेरा रब कमज़ोर और बूढ़ा हो गया है? मेरा रब ऑल टाइम कवी, ताकतवर, कभी उस पर बुढ़ापों से आ रही, कमज़ोरियों से आ रही, और वो बंदे का मुकद्दर और बख्त लिख के भेजता है। जिस छत के नीचे उसने रहना है, जहाँ का उसने पानी पीना है, जिस नल में से आपने पानी पीना है, जहाँ उसने आपकी मलकियत लिखी है आप उस तक पहुँचेंगी। आपका यकीन आज़म इसमें आज़म है। जब बंदा ये यकीन छोड़ देता है तो हाथ पांव छोड़ देता है, और वो कहता है कि भाई मैं कैसे यहाँ पे घर ले सकता हूँ। ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? आप रूह के कुछ अमाल कर लें, आप अल्लाह से कोई रास्ता जोड़ लें, कोई राबता कर लें। आप यकीन करें कि ये जो एक तस्वीर है ना, सुबह फरिश्तों की तस्वीर, मलाइका की तस्वीर, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, इतनी पावरफुल है कि इसके बारे में रवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कमज़ोर मुसलमान आके आपसे गुर्बत का कुछ
حل چاہتے تو آپ انہیں یہ تسبیح دیتے تھے اور اللہ پاک ان کو قوی اور امیر کر دیتے تھے اور ان سے ان کے پڑوسی فیض پاتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ اگر استغفار کو جوڑ لیا جائے، فجر کے بعد روایت میں ہے نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ آپ اگر استغفر اللہ پڑھیں تو آپ موذی، لا علاج، جزام، کوڑ ایسی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. یعنی جب استغفار اس فرشتوں کی تسبیح کے ساتھ لگتا ہے تو یہ تسبیح پاورفل ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ استغفار تو سورۃ نوح میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ بھئی توبہ کرو، توبہ نہیں کرتی ہو میں بارشیں برساؤں تم پہ، مال دوں، بیٹے دوں. تو یہ مال، بیٹے، رحمتوں کی بارشیں کیا ہمیں گھر نہیں دلا سکتی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اور اگر اسے اور پاورفل کرنا ہے تو وہ بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ تیرے سوا تو طاقت ہی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو آپ کو پریشانیوں میں ڈالتے، یہ آپ جو مذاکرے اور موبائل سے اور سوشل میڈیا کی اور فائنینشیل ایڈوائزرز کی جو باتیں سنتے ہیں نا، تو اس میں آپ پہ مایوسی آتی ہے کہ یہ جی ہاتھ سے نکل گیا ہے، چھتیں نہیں مل. چھتیں بندے دیتے ہیں، چھتیں اقتصادیات کے ماہر دیتے ہیں، چھتیں تو میرا رب بانٹتا ہے. وہ ہر ایک کو عافیتوں والی، کشادہ وسطوں والی، چین والی چھتیں دے جن سے دین کے کام لیے جائیں. ایسے گھر دیں جن سے دین کے کام لیے جائیں، جہاں پہ خیر کے بول بولے جائیں، جہاں پہ متقین کی امام نسلیں پروردہ ہوں انشاءاللہ. آپ اس نیت سے گھر بنائیں. یہ نیت کر لیں کہ مجھے مہمانوں کے لیے، مہمانداریوں کے گھر لینا ہے. اللہ کریم مجھے اس لیے گھر لینا ہے کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکوں. کہ آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرما دیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے علیحدہ بستر دیں. تو اللہ سونے میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے اچھا کشادہ وسعتوں والا گھر ملے جس میں اپنے بچوں کو علیحدہ علیحدہ سے کمرے، بستر مہیا کر سکوں اور وہاں پہ وہ رہیں. اور میرے گھر جب مہمان آئیں تو کیونکہ صلہ رحمی اور مہمانداری کا بہت اجر ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں میرے رشتہ دار، میرے مہمان آئیں، رہیں اور مجھے اس سنت کی تاثیر ملے. نیتیں بدلیں گھر خریدنے کے لیے. اللہ کریم میں گھر اس لیے لے رہی ہوں کہ یہاں پہ دین کا کوئی میجر کام ہو، یہاں پہ درس و تدریس ہو، جہاں پہ کلاسز ہوں، جہاں پہ لوگ نور لے کے جائیں. تو اس نیت سے. اور پھر توبہ توبہ سے خزانے ہیں توبہ کے اندر. جب میرا رب معاف کر دیتا ہے پھر راہیں کھول دیتا ہے. توبہ ایک ایسا ڈرین اوپنر ہے کہ جس کو جتنا کلاگ ہو وہ آپ یہ ڈالیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. جتنے بند بدے ہوں معاشیات میں، آپ استغفار کو عادت بنائیں. اس تسبیح میں بہت پاور ہے. مجھے یاد ہے تقریباً یہ میں آپ کو لیٹ 90s کی بات بتا رہی ہوں. میں اسلام آباد میں ہوتی تھی تو میری بہن ایک دفعہ میرے پاس آئیں تو مجھ سے 1 سال بڑی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت ہی میرا جو گھر ہے وہ اتنا کھلا نہیں ہے، کہ ساتھ ایک پلاٹ ہے لیکن وہ جو آنر ہیں وہ بہت ہی اچھے ویل سیٹلڈ ہیں، ان کا بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ مجھے مل جائے، میرا گھر ایکسٹینڈ ہو جائے اور کھلا ہو جائے. تو میں نے کہا اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ صبح میں ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھ کے تو بس پڑھ لیا کریں. تھوڑے عرصے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو ہر صبح وہاں واک کرتی ہوں، یعنی اپنی دیوار کے ساتھ جہاں ساتھ دوسرا پلاٹ ہے، اور ادھر دم کر دیتی ہوں. اور وہ پلاٹ اس کو ملا بڑے اچھی ریزنیبل ریٹ میں ملا، اس کا کھلا گھر ہوا. تو میں ایک دفعہ اس کے گھر گئی تو اس نے کہا، میں نے کہا اچھا یہ مل گیا ایکسٹینشن؟ تو کہتی ہیں ہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوت. خزانے ہیں اس میں. خود انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ چاہیے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کو سوٹ کرتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین. اور میں نے اس کو پوری زندگی آزمایا، کھلے بڑے کشادہ گھروں کے لیے. اس میں تاثیر ہے کیونکہ جب میں نے وہ حدیث پڑھی نا کہ آپ نے فرمایا کہ چاہے دنیا تم سے منہ موڑ کے چلی گئی ہے، یہ پڑھو فرشتوں کی تسبیح نہ بھولو، زمانہ تمہارے پیچھے آئے گا. تو زمانہ کب پیچھے آئے گا؟ جب عزتیں ہوں گی، مال و متاع ہوگا، اچھے گھر، عافیتیں، برکتیں، اور پھر زمانہ تو پیچھے آئے گا. تو زمانے کو جب اس میں یہ خیر ہے، اس میں مال ہے اور عزتیں ہیں، تو کیوں نہ اللہ پاک ہمیں عزتوں کے گھر اور چھتیں دے جس میں ماں بچے پلیں، صاحب اولاد کرے. یہ سب عزتیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا.
یہ جو عزتیں ہیں نا کہ زمانے نے منہ موڑ لیا ہے، تو جب میرا رب اس تسبیح میں اس نے عزتیں رکھ دی ہیں، تو پھر عزتیں کیا ہیں کہ اچھے کھلی چھتیں، گاڑیاں، اولادیں، یعنی اللہ پاک بے نام ہونے سے بچاتا ہے. اور پھر اس میں استغفار کی جو طاقت آپ ساتھ ملا دیتے ہیں نا، اور جب وہ حدیث میں نے پڑھی کہ آپ اس کے ساتھ استغفار کے ساتھ صبح 3 بار اس کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، آپ اس کو استغفار کے ساتھ آپ اس کو صبح میں فجر میں صرف 3 بار پڑھ لیں، تو آپ لا علاج موذی امراض سے بچ سکتے ہیں، کوڑ جزام جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ اچھے گھر ہوں گے، وہاں پہ عزتیں ہوں گی، صحت صفائی ہوگی، افزان صحت ہوگی، تو اس میں گھر ڈیفینیٹ ہیں. اور آپ اگر یہ چاہتی ہیں، آپ بالکل بھی آپ لوگوں کی ایڈوائزرز کی باتیں نہ سنیں، آپ بالکل بینکرز کی باتیں نہ سنیں، آپ ان بینکوں کے بنانے والے، ان ایڈوائزر کو علم دینے والے، ان تبصرہ نگاروں کے علم کو بڑھانے والے رب کی بات سنیں اور اس کے حبیب کی بات سنیں. آپ اس تسبیح کو عادت بنائیں، صبح شام پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے. اور فجر کا ٹائم تو ویسے بھی رزق کی تقسیم کا ٹائم ہے. فجر کا ٹائم رزق، آپ خود سوچیں کسی دن اللہ نہ کرے کبھی ہماری تسبیحات چیزیں فجر کی رہ جائیں اعمال، آپ پورا دن کوشش کریں وہ اعمال آپ پکڑ نہیں سکتی، یعنی پورے دن میں آپ اپنا درود شریف کا نصاب ہی پورا نہیں کر سکتی. اور بندے کا دماغ ایسے اعصابی کھچاؤ ہوتا ہے، لیکن صبح میں وہ 3-4 گھنٹے میں ہم ساری چیزیں پوری کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور یہ تسبیح اس برکت کو بڑھا دیتی ہے. اور وہ جو ٹپ ہے نا کہ اللہ پاک میرے وقت اور ایمان میں برکت دے دیں، یہ ایک جملہ جو آپ صبح اٹھ کے کہتے ہیں، اللہ پاک میرے وقت اور ایمان میں برکت عطا فرما دیں. اور پھر آپ جب یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ تسبیح تو ایسی ہے کہ اس میں خزانے ہیں، آپ کو اللہ پاک، ہماری بچیاں اس کو سکرین پہ انشاءاللہ شیئر کریں گی، اور اس تسبیح کو آپ اپنی عادت بنائیے. اگر آپ کو کینیڈا میں کیا دنیا کے کسی کونے میں اپنی ایسی چھت چاہیے جس میں بقول آپ کے اللہ بھی راضی ہوں اور اس کے حبیب بھی راضی ہوں. اور پھر میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ جنت کی پہلی صبح کے بارے میں، تو جب اللہ راضی ہوں گی تو جنت کی وہ صبح بھی ملے گی. کبھی یہاں کے کھلے گھر نہ مانگنا، صرف یہاں کے گھر کو توجہ سے نہ مانگنا. اللہ کریم جو زمین کے نیچے ہمارا گھر ہے نا وہ بھی کھلا ہو، کشادہ ہو، وہ برزخ کا ہو، وہ جنت الفردوس کا ہو، جو جو سٹیپس ہیں وہاں پہ وہ تو میرے رب جانتے ہیں نا. قبر سے لے کر برزخ سے لے کر جنت الفردوس تک ایک ایک ٹھکانہ جو ہمیں ملے، اس دیس میں بھی، زمین کے نیچے بھی، عرشوں فرشوں پہ، اللہ کریم وہ سارے کھلے کشادہ ٹھکانے ہوں. اور پھر انہی محلوں میں جب آپ جنت کی پہلی صبح کریں تو پھر کیا خیال ہے، وہی صبح ایسی یہاں بھی ہو. کہ دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب آپ اپنے محل کی اونچائی میں، وہاں جنت کے باغ میں، جنت کے خزانوں میں، اس کی نہروں کو دیکھ رہے ہیں، بالکنی میں اب کھڑی ہیں، صبح ہوئی ہے، جنت کے گھر ہیں، ان کا سوچیں نا آپ وہاں نہریں سامنے بہ رہی، ایسی نہریں کہ زمین نظر آ رہی ہے شیشے کے اندر، ٹھیک ہے نا، باغات ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور آسمان زمین سارا بدل چکا ہو، ڈیفرنٹ، یعنی آسمان بھی اور ہوگا، زمین بھی اور ہوگا. دودھ کی نہریں، پانی کی بجائے شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور سونے چاندی کے محلات، موتیوں کی زمین، کستوری کے ٹیلے، ہر طرف عمدہ خوشبوئیں، گھنے درخت ایسے ہیں کہ سونے کی ٹہنیاں، لکڑی کی نہیں، سونے کی ٹہنیاں، اور اس پہ مختلف رنگوں کے اور مختلف موتیوں اور ہیرے اور سونے کے فروٹ، نوکر چاکر خادم غلام، عظیم سلطنت ہماری ہو، بلند مقام ہو، وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، گلمان ان کے لباس، اور ہمارے اپنے پیارے جو ہمارے کھو چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ وہاں مل جائیں، ہمارے ماں باپ نانی دادا سب، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہ اکٹھا کرے، ایسی جنت کے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں آیا. تو کیا یہ ساری نعمتیں اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ دنیا میں اگر گھر فوری طور پہ نہ ملے تو ہم اس فتنے پہ صبر کر لیں اور اپنی نفس کو اللہ کی اطاعت پہ آمادہ کریں، اللہ کی مجاہدوں پہ لگا دیں، گناہوں سے دور رہیں، حرام رزق سے دور رہیں، اور حق حلال سے اس سے مانگیں کہ، اور اب عمل کے اخلاص سے اس سے مانگیں، عمل کے اخلاص سے اس سے مانگیں کہ اللہ پاک میرے اعمال میں جو اخلاص ہے اس کے بدلے میں تو مجھے اس دیس میں بھی کھلے عمدہ کشادہ
گھر عطا فرما جہاں میری نیک نسلیں پلیں، جہاں میرے نسلوں کے ولی کتب غوث ابدال پلیں، ایسی چھتیں دے، اور ہمیں قبر برزخ اور جنت الفردوس پہ بھی ایسے ہی میلاد دے جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ملائکہ کی تسبیح کو آپ عادت بنائیں، مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ تسبیح جمعہ نماز کے بعد بھی پتہ ہے نا پڑھنے کو کہا گیا، جس میں والدین کے بھی اور اپنے بھی گناہوں کی بخشش ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ پوری پڑھ سکتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتی ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، تو میں تو ایسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی استغفار کے بعد آپ نے ہر بار اس کے ساتھ وابی حمدے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں تجھ سے توبہ مانگتی ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، اس میں بہت پاور ہے، یہ بہت بہت یعنی مجرب عمل ہے یہ۔ اس زمانے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، 94 میں فتح جنگ کالج میں تھی، تو ہماری ایک ساتھی تھی، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے، مسز شگفتہ بدر، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے نانا حکیم بھی ہیں اور ولی اللہ بھی ہیں، انہوں نے یہ تسبیح میری والدہ کو دی تھی اور آگے سے انہوں نے مجھے دی ہے، تو انہوں نے یہ اسٹاف روم میں مجھے دی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں یہ تسبیح پڑھتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے آگے آپ 2 چیزیں اور لگائیں، و بحمدہ استغفر اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر میں نے اس پہ ساری حدیثیں اکٹھی کر کے، پھر مجھے جو میں نے ابھی آپ کو ان کا خاکہ بتایا ہے، پھر مجھے لگا کہ اس سے زیادہ پاورفل کیا ہے جو فرشتے کرتے ہیں، عرشوں فرشوں پہ گھومتے پھرتے، تو اس کو اگر بندہ کرے تو اس میں فرشتوں جیسی خصائص اللہ پاک پیدا کر سکتے ہیں، معصومیت، شرم و حیا، شرم بھرم، جو کہ ہماری نسلوں کو اشد ضرورت ہے، غیرت پیدا ہوتی ہے بندے میں۔ تو اس تسبیح کو اگر آپ عادت بنا لیں، اسکرین شیئر بچیوں نے کیا ہوگا، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتی ہیں، ہم کل ذکر آف دا ڈے بھی انشاءاللہ اپنے گروپس میں اس کو بنائیں گے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ آپ استغفار صرف استغفر اللہ پڑھ سکتی ہیں، استغفر اللہ العظیم پڑھ سکتی ہیں، یا غفار و اغفر لی ذنوبی، کہ اے بخشنے والے میرے گناہ بخش دے، آپ یہ پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی ایک تو آپ نے فرشتوں کی تسبیح پلس استغفار، عافیت، یہ چھتوں کشادہ وسعتوں والے گھروں کے لیے نیت وہی رکھنی ہے، صلہ رحمی، مہمان نوازی، زمین کے اوپر زمین کے نیچے ہر جگہ کشادہ گھر۔ اور پھر میں نے آپ کو وضو کی دعا ہمارے شیخ نے جب سے یہ بتائی ہے، اور یہ اسی 90s 80s کے دور میں سے میں وضو کے بعد اس کو پڑھنے کی میری عادت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی محض تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کریم نے پوری زندگی انتہائی وسطوں والے چھتیں دی ہیں، اللہ پاک قیامت تک نسلوں کو دے اور اس میں دین کے کام لے انشاءاللہ، ہم سب کو اور امت کو دے انشاءاللہ۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو وضو کے بعد کی دعا ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھروں کو وسعت عطا فرما، میرے رزق میں برکت ڈال دے، اس میں اتنی برکت ہے، وسعتوں والا گھر، جس نے پڑھا جلد یا بدیر اسے وسعتیں ملی ہیں، وسعتیں ملی ہیں۔ ہماری جو اپا جان ہے بڑی، وہ باجی جان جی، وہ کراچی میں تھی اور کراچی میں زیادہ وسطوں والا گھر نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کو سارے سے نکالا، پھر آتے 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 باغات اور کہاں کہاں لے کے چلا گیا۔ یعنی یہ ہم سب بہنوں کا آزمودہ ہے، ہمارے دوستوں کا، کزنز کا، ساتھیوں کا، ہمارے کلوز فرینڈز کا، جس نے اس کو پڑھا ہے اس نے فیض پایا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں، وضو کے دوران پڑھنا چاہیں تو دل میں پڑھیں، کیونکہ واش روم میں آپ زبان سے ذکر نہیں کر سکتی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ سونے میرے پہلے تو گناہ معاف کرے نا، اس میں بھی دیکھیں استغفار ہے، آپ یہ دیکھیں یہ تینوں میں استغفار ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، استغفار ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہ میرے گناہ بخش دے، پہلے استغفار ہے۔ استغفار سے راہیں کھلنی ہیں، استغفار سے گھروں کے دروازے کھلنے ہیں، استغفار سے سود سے بچنا ہے، اس لیے استغفار کو عادت بنانا ہے۔ اور باتھ روم کی دعا میں بھی استغفار ہے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہمیشہ نیکی کا حکم دے، دوسروں کو برائیوں سے روکیں حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگلا بندہ بعض بار بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اس کو کسی اور معنی میں لے جاتا ہے نا، برائی سے روکنا ہے،
قرآن اور حدیث کی دعوت اور ترویج اور تعلیم دینی ہے، لیکن انتہائی حکمت کے ساتھ، اگلے کو دیکھ لینا ہے کہ وہ کس مینٹل سٹیٹ سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں آپ نے ڈرنا کہ میں نے دین کی بات بتا دی کوئی خفا ہو گیا، وہ میرا رب تو جانتا ہے نا کہ آپ اللہ رسول کی بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نیکی کا حکم دیں، جو آپ کو اعمال پتہ ہیں ان کو دوسروں تک پھیلائیں، اپنے بزرگوں سے، والدین سے، استادوں سے، شیخ سے دعائیں کرائیں، خود دعا کریں، صدقہ دیں، اچھی کھلی چھتیں ملیں گی، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھیں، لڑائیاں جھگڑے معاف کر دیں، معاف کر دیں مخلوق کو، اپنے آپ کو معاف کر دیں، زکوٰۃ پوری ناپ تول کے دیں. چاہے آپ کے پاس $100 سیونگ ہے، آپ اس میں سے $2.5 زکوٰۃ دیں گی، ناپ تول کے، باوضو رہیں. رزق میں اضافہ ہوگا، اپنے گھر ملیں گے، باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ جو شخص جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے اور اتنی دیر بیٹھا رہتا ہے جتنی دیر باوضو رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، گویا ہماری سفارشیں کرتے ہیں اللہ پاک سے، اس کو یہ دے دیں، اس کو وہ دے دیں، یہ مانگ رہا ہے، آمین آمین آمین. تو باوضو رہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے تنگ دامانی کا، اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ باوضو رہا کرو. تو لہٰذا باوضو رہنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے آپ وضو کر لیں، جب بھی واش روم جائیں آپ یہ عادت بنا لیں کہ آپ نے وضو کیے بغیر نہیں رہنا، سر ڈھانپ کے رہیں، اور چاشت کی نماز پڑھیں. چاشت کی نماز میں رزق ہے، کیونکہ چاشت کی نماز صدقے کا اجر ہے، ہر جوڑ کا صدقہ ہے، کیونکہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے میں سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، مومن کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ ایک ایک جو نیکی، ایک ایک خیر جو ہمارے وجود سے نکلے گی وہ صدقہ ہے. تو چاشت کی نماز ان سارے صدقوں کا ایک سمجھیں کہ مجموعہ ہے. اگر آپ 10-11 بجے کے قریب 4 نفل پڑھ لیتی ہیں، 2 سے لے کر 12 تک، یوزلی جو روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ادا فرماتے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ سے ایک روایت موجود ہے. تو آپ 4 رکعت 10-11 بجے، اگر نہیں اس وقت آپ کو ٹائم، آپ کی کوئی مصروفیت ہے، کوئی بات نہیں، آپ ظہر کا ٹائم جیسے 1 o'clock 1:05 سم تھنگ ہے، تو آپ 1:15 بجے وضو کریں اور آپ 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. یعنی 10 منٹ پہلے تک، زور کی اذان کے ٹائم سے 10-15 منٹ پہلے تک آپ پڑھ سکتی ہیں. تو پلیز، زور سے پہلے تو آپ ریڈی ہو ہی جاتی ہیں، آپ نے کلاس میں آنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو پلیز 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 بہت عادت بنائیں. تو گویا آپ نے چاشت کی نماز کی پابندی کرنی. اگر آپ کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر لیں، دیٹس اٹ. اللہ کریم آپ کو اپنی چھت دے گا. اور جو بھی آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں نا، اپنے پیرنٹس، اپنے مدر ان لا، فادر ان لا، وہ بھی تو پیرنٹس ہیں نا، تو آپ ربنا تقبل منا پڑھ کے کریں. کیونکہ جو بھی ہم خدمت اس دعا کے ساتھ کریں گے نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کب پڑھی تھی؟ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور یہ ان کی وہ دعائی ہے کہ میرے رب نے وہ خیر قبول کی، اور قیامت تک لوگ اس گھر کے پھیرے لگاتے رہیں گے، اور قیامت تک دنیا تڑپتی رہے گی اس گھر کے دروازے کھلنے کے لیے اور وہاں جانے کے لیے. یہ دعا، اس دعا کی تاثیر میرے رب عز و جل نے ان کو عطا فرمائی تھی. اس لیے آپ کوئی خیر کا کام کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بھلائی کریں، اپنے والدین، اپنے استادوں کے ساتھ، آپ اپنے نیبر کے ساتھ، آپ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ اس میں عاجزی ہے اور قبولیت عند اللہ ہے. جب ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے پھر ان کی تاثیر ملے گی. آپ نے تسبیح بھی کرنی ہے تو اس کے بعد اس دعا کو عادت بنائیں کہ اللہ سنے قبول کر لے. میں نے تو جیسے تیسے پتہ نہیں بیچ میں بے دھیان ہو گئی تھی، کہاں کہاں دھیان چلا گیا تھا، بس تو اسے قبول کر لے. بس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ پڑھتے پڑھتے آپ انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خیر، عافیت، برکت والی، کشادہ وسطوں والی چھتیں اس دیس میں بھی، زمین کے نیچے بھی، جنت الفردوس میں بھی انشاءاللہ سرکاری محلات وہاں عطا ہوں گے. اور اللہ کریم ہم سب کو وہاں اپنی رحمت سے وہ صبح و شام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ہم
ان نہروں کے کنارے ہائی ٹی پیا کریں گے انشاءاللہ، شام میں بیٹھ کے گپ شپ کیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسا مجھ سے میرا بندہ گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے، اور ہم نے یہ گمان کر لیا، میرے رب نے ایسا کر دیا، ہم اس پہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ اور اب ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ ہماری یہ نعمت بڑھائیں، ہمارے گھروں کو وسعتیں عطا فرمائیں، اور بغیر سود کے برکتوں خیروں عافیتوں والے گھر عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے کریم مالک، ہے میرے سونے آقا، اے میرے جلال اور عظمت والے رب، اے میرے سارے ملکوت کے رب، اے میرے سارے پلینٹ کے رب، ہے میرے دیس پردیس کے رب، ہے جنگلوں ویرانوں بیابانوں کے رب، ہے سارے نبیوں کے رب، اے میرے طاقتوں والے رب، اے میرے قوتوں والے رب، تیرے سامنے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ اللہ کریم دلوں میں شیطان وسوسے اور مایوسیاں ڈال دیتا ہے، لیکن تو میرا کریم رب ہماری دعاؤں کو عافیت سے قبول فرما، اور ہمارے ان ڈپریشن کے زخموں پہ مرہم رکھ دے۔ اللہ کریم جو کوئی بغیر چھت کے ہے، اللہ کریم اسے اپنی ذاتی عافیت برکت والی بلا سود کشادہ چھت عطا فرما، اور اللہ کریم زمین کے نیچے بھی وسعتوں والی قبریں، اللہ کریم جہاں جنت کی کھڑکیاں محرابیں کھلی ہوئی ہوں، اور اللہ کریم جنت الفردوس کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں محل مینارے چبارے عطا فرمانا، اور ہم نے جو صبح یہاں پہ سنی ہے ویسی صبح ویسی شام ویسی جنت کے کنارے اللہ کریم ضیافتیں ہمیں عطا فرمانا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تو دینے والا ہے اللہ کریم، تیرے در پہ کوئی کمی نہیں، تیرے پاس عرشوں پہ خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اس وقت جس نے ہاتھ اٹھائے اور بعد میں جو بھی اٹھائے گا، اللہ کریم ان کے دل میں جو تمنا، جو خواب، جو خواہش، جو ارمان ہے، اللہ کریم اسے عافیت اور برکت کے ساتھ پورا فرمائے۔ بہترین چھتیں، بہترین اولادیں، بہترین اللہ کریم بہن بھائی، عافیتوں برکتوں والے زوج، اولادیں، نسلیں عطا فرما، بہترین استاد عطا فرما، بہترین علم اور حلم عطا فرما، اللہ کریم بہترین اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما، رب شناسی سے محروم نہ کرنا۔ اللہ کریم تجھے مانیں گے تو پھر جبھی مانیں گے جب تجھے پہچانیں گے، اللہ کریم اپنی شناخت ہمیں پیار سے عاجزی سے عطا فرما دے، اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا تعارف بڑی محبت سے کرا دے۔ اللہ کریم انہیں کسی دکھ کسی تکلیف میں کسی ٹیسٹ میں ڈال کے اپنا تعارف نہ کرانا، اپنا تعارف انہیں بڑی محبت سے کرا دے۔ میرے کریم مالک، میرے سونے آقا، میرے داتا، میرے خزانوں کے مالک، میرے کائناتوں کے مالک، تو جب ہدایت بانٹنے پہ آتا ہے تو میرے کریم مالک خطاب کے بیٹے کو تو عمر بن خطاب فاروق بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ کریم انہیں حق اور باطل کا فرق پتہ چلے۔ اے میرے سونے آقا، انہیں ان کی باطنی آنکھ وا کر دے، وہ تجھے پہچاننے لگے، وہ حق اور سچ کو پہچاننے لگے۔ اللہ کریم جن بچوں کے رشتوں کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ کریم انہیں بہترین زوج، اللہ کریم جنت کے عظیم الشان ساتھی عطا فرما دے، اللہ کریم انہیں بہترین ساتھی عطا فرما دے۔ تیری بڑی مہربانی ہے، اور کوئی گود بے نام بے نشان اور خزاں رسیدہ نہ رہے، ہر گود کو بہترین خوبصورت خوب سیرت دلارے راج دلارے پیارے خوبصورت بچے عطا فرما۔ اے میرے سونے آقا، میرے کریم مالک، جن بچوں گھروں کی عزتیں اللہ کریم داؤ پہ لگ گئی ہیں، وہ بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں، اللہ کریم انہوں نے اپنی نادانی نااہلی کی وجہ سے اللہ کریم شیطان کے بہلاموں میں آ کے اللہ کریم ایسا کر لیا ہے۔ اللہ کریم ان کی عزتیں تو لٹا دے۔ اللہ کریم کبھی بھی ہماری نسلوں کے دامن داغدار نہ کرنا، اللہ کریم ان کی عزتوں کی راکھی کرنا میرے مالک، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دے قیامت تک جو ہماری نسلوں کی عزت اور عفت کی حفاظت کرے، وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اللہ کریم ان کی عزتیں داغدار نہ ہوں، اللہ کریم خاندان کا نام نہ مٹے، اللہ کریم معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے جوگے والدین رہیں۔ اے میرے سونے آقا، بڑے لوگوں کی روزگار چلے گئے بے روزگاریاں عام ہو رہی ہیں، مالی مشقتیں ہیں، اللہ سونے
خیر کے دروازے کھول، عافیت کا رزق، برکت والا جسمانی روحانی رزق عطا فرما۔ اللہ کریم لا یعنی باتوں سے بچا، اللہ کریم لغویات کو معاف کر دے، غیبت، چغلی، چوری، جھوٹ سے، رذائل سے بچا۔ اللہ کریم ہمارے اخلاق بلند کر دے، ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما۔ اللہ کریم ہم تو حسن اخلاق والے اللہ کریم علمبردار نبی کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کا پرتاؤ عطا فرما دے، معاف کر دے، کرم کر دے۔ اللہ کریم ساری خیریں عطا فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، اور ان سارے شرور سے بچا جن سے آپ نے پناہ چاہی، بن مانگے اللہ کریم صحت، شفائیں، عافیتیں، برکتیں، رحمتیں، علم، حلم، معرفت، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ راضی ہو جا، راضی بے رضا رکھ، نظر بد سے بچانا اللہ کریم، دشمنوں کے واروں سے بچانا، جادو جنات سے بچانا، راضی رہنا، بن مانگے ساری خیریں عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع